रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका खादिम अशरफुल उलमा मोहम्मद वक़ारुल हसन चिश्ती। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी विरसा मीडिया। नाज़रीन कराम, आज जो खिताब आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और जिस शख्सियत का खिताब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, दोनों चीज़ें बड़ी अहम और ख़ास हैं। खिताब करने वाली शख्सियत हज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत के इंतहाई प्यारे, इंतहाई काबिल एतमाद शागिर्द रशीद हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा मुफ्ती सुहेल अहमद साहब सियालवी दामत बरकातुहुल आलिया। ये खिताब है पुरानी ईदगाह झंग सदर का। हज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत की तज़ियत के हवाले से झंग वालों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया। उसके अंदर खसूसी खिताब था साहिबज़ादा सुहेल अहमद सियालवी साहब का। और कमाल ये है कि ये खिताब जो है हज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत की शख्सियत जो है उसके ऊपर काफ़ी बातें साहिबज़ादा सुहेल अहमद सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपने बयान की। तो आप कह सकते हैं सीरत हज़ूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमत, कितने बड़े आलिम थे, कितने बड़े बामल थे, कितने बड़े परहेज़गार थे, कितने बड़े मुत्तकी थे, खिताब कैसे करते, तग़ीरें कैसे करते, कुतब कैसे लिखते, ये तमाम चीज़ इस खिताब में आपको मिलेगी। ये इंतहाई सुनने वाला खिताब है। तो आइए सबसे पहले खिताब सुनते हैं, उसके बाद तब मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु बिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल वल मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फ़ीहि ग़ैरु मुनक़सिम या अकरमल खल्क़ि मा लीमन अलहा बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमल या रब्बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल कान मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद इंतहाई बारिक़ लायक इज़्ज़त व इहतराम उलमाए किराम, सलामान हज़रात और हज़रत अशरफुल उलमा क़िल्ला शेख़ुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैहि रस भरी बातों से सालों तक अपने कानों को सरशार करने वाले खुशनसीब सामईन, आज हम सब अपने अज़ीम मोहसिन, अपने मुरब्बी, अपने शेख, अपने मुर्शिद को ख़िराज अक़ीदत और ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। और मेरी ये सादतमंदी है कि मुझे भी 15 साल तक उस्ताद मोहतरम की जूतियाँ सीधी करने का शर्फ हासिल रहा है। और मैं अपने पास वो अल्फाज नहीं पाता कि मैं उस्ताद गिरानी की वफ़ात का ताज़िया करने के लिए आप हज़रात से किस अंदाज में इज़हार अफ़सोस करूँ, क्योंकि उस्ताद गिरानी के जाने से सिर्फ मैं यकीन नहीं हुआ, सारी सुन्नियत यकीन हो गई। मेरे उस्ताद मैदान तदरीस के शाहसवार भी थे। मेरे उस्ताद मैदान तकरीर के बादशाह भी थे। वो मैदान मुनाज़रा के अजीम इमाम भी थे। वो तसनीफ़ व तारीफ़ में एक अजीम मुसन्निफ़ और मुहक़्क़िक़ भी थे। और सबसे बढ़कर ये कि उनके असातिज़ा को भी उन पे नाज़ था और उनके पीर और मुर्शिद शेख़ुल इस्लाम को भी उन पे नाज़। पीर सियाल लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल लाजपाल लाजपाल लाजपाल, पीर सियाल। जब तक सूरज चांद रहेगा सियाली तेरा नाम रहेगा। लोग पूछते हैं कि एक शख्सियत के जाने पे इतना इज़हार गम, इतना इज़हार अफ़सोस, तो
میں کہتا ہوں کہ جس کا نام محمد اشرف سیالوی تھا اسے سمجھنے کے لیے بھی عقل بھی چاہیے، ایمان بھی چاہیے۔ محمد اشرف سیالوی کب بنتا ہے؟ ارے گھروں سے پڑھنے کے لیے تو ہزاروں نکلتے ہیں، اساتذہ کے سامنے جا کر زانوے تلمذ کو ہزاروں تک کرتے ہیں، ارے کتابیں تو ہزاروں پڑھتے ہیں، لیکن جس کے سینے میں علامہ عطا محمد بنیادی کے علوم کا سمندر بھی ہو، ارے جس کے سینے میں علامہ عبدالغفور ہزاروی کے عشق و محبت کی شمع بھی ہو، ارے جس کے سینے میں غزالی زمان کا نور بھی ہو، ارے جس کے سینے میں محدث اعظم پاکستان کا فیضان بھی ہو، اور جس کے اوپر پیر سیال کی نظر کرم بھی ہو، اور جس کے سر پہ محمد مصطفیٰ کا ابر رحمت سایہ فگن ہوتا ہے، وہ محمد اشرف سیالوی ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میں بات کو جس جگہ سے شروع کر رہا ہوں، آپ کی محبتیں، آپ کا ذوق اللہ سلامت رکھے۔ میری بات کو بڑی توجہ سے سنیے گا کہ میرے استاد کو اللہ کریم نے کس کس طرح کے فیوز و برکات سے نوازا۔ میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ سرکار کے بعد کوئی نیا نبی تو نہیں آنا، کوئی نیا رسول تو نہیں آنا، لیکن اس دین نے صبح قیامت تک رہنا ہے، اس شریعت نے صبح قیامت تک روشنیاں بکھیرنی ہے، تو پھر اس دین کو آگے کس نے لے جانا ہے، اس کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا انما یحمل هذا العلم من كل خلق عدوله۔ رب کریم میری امت کو یہ اعزاز عطا کرے گا، مجھ سے صحابہ لیں گے، صحابہ سے تابعین لیں گے، تابعین سے تبع تابعین اس نور کو حاصل کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا صبح قیامت تک ہر نسل کے اندر میرا رب ایسے ہیرے پیدا کرتا رہے گا جو اپنے سے پہلی نسل سے اس دین کو لیتے رہیں گے، اسے سمیٹتے رہیں گے، اور پھر کریں گے کیا؟ یرفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتحریف الجاہلین۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ دین کو حاصل بھی کریں گے، اور صرف حاصل نہیں کریں گے، دین سے جس طرف سے بھی کوئی حملہ ہوگا، ارے وہ پہاڑ بن کے آگے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس طرح دین ان تک پہنچا تھا اسی طرح دین آگے اپنی نسل تک پہنچا تھا۔ جنگ کے غیور مسلمانوں اور میرے استاد گرامی کے خطابات سے اپنے دلوں کو روشن کرنے والوں، تم سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ اگر شیعیت نے سنیت پہ حملہ کیا ہے تو سامنے اشرف العلماء کھڑے ہیں، اگر نجدیت نے بریلویت کو چیلنج کیا ہے، اگر مرزائیت نے، اگر کسی بھی باطل فرقے نے ہمارے دین کی طرف بری نظر سے آنکھ اٹھا کر دیکھا ہے، ارے میرا استاد وہ تھا کہ جس نے تحفہ حسینیہ لکھ کر اگر شیعیت کے تابوت کے اندر آخری کیل ٹھوکی ہے تو مناظرہ جنگ کی شکل میں میرے استاد نے بریلویت کے پرچم کو ساتوں آسمانوں سے بھی زیادہ بلند کر کے اس امام العلماء کے احسانات کا بدلہ کون اتارے گا؟ ارے اگر ہمارے خون کی سیاہی بن جائے اور ہمارے چمڑے کے جوتے بھی بن جائیں اور وہ بھی استاد محترم استعمال کرتے تو خدا کی قسم ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دور پہ وہ غلام پیدا ہوتے رہیں گے، جب بھی کوئی باطل پرست دین پر تنقید کرے گا، جب بھی کوئی اس سنت مطہرہ پہ انگلی اٹھائے گا، جب بھی کوئی تصوف پہ اعتراض کرے گا، جب بھی کوئی قرآن و سنت پہ معاذ اللہ حملہ کرنے کی ناپاک جسارت کرے گا، میرے آقا نے فرمایا وہ ایسے عادل لوگ ہوں گے، وہ ایسے حق پرست ہوں گے، وہ ایک پہاڑ کی طرح سامنے ڈٹ جائیں گے، ہر حملے کا مقابلہ کریں گے، ہر حملے کا آگے سے جواب دیں گے۔ میرے استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس گروہ میں سے ہونے کا اعزاز بخشا۔ اور حاضرین محترم، کیا شان ہے میرے استاد گرامی کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ذرا حدیث کا منظر تو دیکھو، ارے کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں تو جانے کے بعد انسانوں کی دعاؤں کے محتاج رہتے ہیں۔
کہ میرے لیے کوئی دعا کرے گا، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی بھتیجا، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار. ارے میرے استاد کی شان پوچھنی ہے تو آتا ہے تو جہاں سے پوچھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا امتی جو علم دین حاصل کرتا ہے، ساری زندگی علم دین آگے پڑھاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کی بخشش کے لیے تو دلوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں. ارے فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی دعا کرتے ہیں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. قربان جاؤں میں اشرف العلماء کے مقدر پر کہ آج ان کے شاگرد تو دعا کر ہی رہے ہیں، آج ان کی بلندی درجات کے لیے رب کے فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، زمین کی چونٹیاں بھی دعا کر رہے ہیں. حاضرین محترم، قبلہ استاد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کیا تھی. حضور شیخ الاسلام والمسلمین جن کی عظمتوں کو زمانہ سلام کرتا ہے، جن کے نام کے آگے بڑے بڑے اہل علم کی گردنیں جھک جاتی ہیں، جن کی مجلس میں بیٹھ کر بڑے بڑے اہل تصوف کی سر خم کر دیتے ہیں، وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین صاحب عالم جلسہ ہوتا ہے. حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب خطاب فرماتے ہیں. حضور شیخ الاسلام والمسلمین خطاب کے بعد میرے استاد گرامی کو اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پہ بٹھا کے دارالعلوم کے دروازے پہ پہنچتے ہیں. جب حضور شیخ الحدیث صاحب اترنے لگتے ہیں، اللہ اللہ، میں نے پہلے کہا نا کہ میرے استاد کے مقام کو سمجھنے کے لیے عشق بھی چاہیے، ایمان بھی چاہیے، بصیرت بھی چاہیے، حفاظت بھی چاہیے. یہ پوچھنا ہو تو سیال شریف کے تاجدار سے پوچھو، ولیوں کے سلطان سے پوچھو. جب دارالعلوم کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، اس سے پہلے کہ یہ مرید اپنے پیر کے ہاتھ چومے، شیخ الاسلام والمسلمین میرے استاد کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دے رہے ہیں. دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ تو پیر و مرشد ہیں، یہ آپ کا مرید ہے، آپ استاد ہیں، یہ آپ کا شاگرد ہے، ہونا تو یوں چاہیے تھا، ہونٹ اس کے ہوتے، ہاتھ آپ کے ہوتے، بوسہ یہ دیتا، لیکن بوسے آپ دے رہے ہیں. فرمایا دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بارگاہ میں ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں کہ میرے ہاتھ تو ساری دنیا چومتی ہے، میں ان کے ہاتھ چومنے کے لیے. حاضرین محترم، قبلہ استاد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب کریم نے یوں تو بے شمار خصلتیں عطا فرمائی تھی، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر علامہ فضل حق آبادی تک اہل سنت و جماعت کے علماء کی جو ایک نورانی لڑی ہے، آپ اگر ان کی سیرتوں کو پڑھیں گے، ان کے کردار کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک بڑی انوکھی اور نرالی بات نظر آئے گی. میرے بھائیوں بڑی توجہ رکھنا، میں جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں. علم تو اللہ دے دیتا ہے، کتابیں آ جاتی ہیں، سندیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن ایک اعزاز ایسا ہے جو صرف زمانے میں انہی کو ملتا ہے جن کا قدم امام حسین کے نقشے قدم پہ رہا. وہ اعزاز کیا؟ ابھی ہم بیٹھے تھے، سب دوست اس بات پر متفق تھے، علم تو ابو الفضل الفیضی کے پاس بھی تھا، لیکن جب اکبر نے تھوڑے سے پیسے دکھائے تو علم پیچھے ہو گیا، پھر سے دنیا آگے بڑھ گئی، حوث نے دل پہ غلبہ کر لیا. لیکن جن کے اوپر امام علی مقام کی نظر ہوتی ہے، ارے ان کی صفت کیا ہے؟ ان کا علم غیور ہوتا ہے. ارے گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، دنیا میں عزت اور ناموس کی قربانی دینا پڑتی ہے تو پڑ جائے. ارے جو امام علی مقام کے نانا کے سچے عاشق ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہو تو زبان پہ کلمہ پر آج جنگ کی سرزمین کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے. آج شیخ شریف کے در و دیوار رو رو کر یہ پکار رہے ہیں کہ شیخ الحدیث صاحب علم تو اوروں کے پاس بھی تھا، لیکن حق گوئی اور صداقت کا جو معیار تم نے مقرر کیا ہے، نہ پہلوں میں اس کی مثال ملتی ہے، نہ قیامت تک اس کی مثال ملتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے زمانے میں جب ایک بدقیمت اور ظالم بادشاہ نے آپ کو کہا کہ آپ مسند افتاء کو قبول کریں، قاضی القضات بنے، چیف جسٹس بنے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں کا خون نچوڑتے ہو، تم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے.
پھر امام احمد بن حنبل کا زمانہ آیا، بادشاہ نے مجبور کیا کہ آپ یہ فتویٰ دیں کہ قرآن مخلوق ہے معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا میرا نظریہ یہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، رب بھی قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ گرفتار کروا لیا گیا، روزانہ 70 کوڑے امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ لگائے جاتے ہیں، بلاخر زہر کا پیالہ کیا جاتا ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے بھی دنیا کے عاشقوں کو یہ بتا دیا، رسول اللہ کے غلاموں کے لیے وہ صراط مستقیم سامنے رکھ دیا کہ بعد میں آنے والوں کو یہ سبق پڑھایا کہ علم تو سب کے پاس آتا ہے، لیکن استقامت اسی کو ملتی ہے جسے گنبد خضرا کا نور نصیب ہوتا ہے۔ ارے میرے استاد محترم کی شان کیا تھی، آستانہ عالیہ سیال شریف پہ رہے، جو نسلوں سے ان کا پیرخانہ بھی تھا، جہاں پڑھا بھی تھا، جہاں غلامی کا شرف بھی تھا، جہاں بیعت بھی تھی۔ میں نے اپنے 15 سالوں میں دیکھا ہے، اور آج میں رب کو حاضر ناظر سمجھ کر آپ کو گواہ بنا کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ میرے استاد محترم نے اپنے پیرخانے پہ بھی اگر کوئی خلاف شریعت کام دیکھا ہے تو رب کو راضی کیا ہے، پیر کو ناراض کر دیا۔ یہ بات بڑی مشکل ہے، غور کیجیے گا، یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں۔ ہم بھی اسٹیجوں پہ جاتے ہیں، ہم بھی تقریریں کرتے ہیں، ہمیں بھی لوگوں کے درباروں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ آج ماحول کیا ہے، ہر پیر کے ساتھ چند چاپلوس قسم کے ملا فٹ ہو چکے ہیں، جن کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں، کرامتیں سنا کے لوگوں کو بے عملی کی طرف مائل کر کے لوگوں کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ پیر کے دروازے پہ آ گئے ہو، یہاں آ کے نذرانہ پیش کر دیا ہے، پیر کی گلی سے گزر گئے ہو، اب جہنم کی آگ تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ لیکن میرے استاد کی غیرت کیا تھی، میرے استاد کی حدیت کیا تھی، میرے استاد کا مقام علم کیا تھا کہ وہی شان جو امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور علامہ فضل حق خیرآبادی میں نظر آتی تھی، میرے استاد محترم کی رگوں کے اندر بھی عمر فاروق کا خون گردش کرتا تھا۔ ہم سیال شریف میں پڑھتے تھے، سیال شریف کے ایک صاحبزادہ صاحب جمعے کا دن ہے، استاد صاحب قبلہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے دارالعلوم سے نکلے، اور استاد صاحب کی مجھ پہ اتنی گرم نوازی تھی کہ گرمیوں کا موسم ہوتا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس علاقے کی گرمی ویسے بھی مشہور ہے، ہم تو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، وہاں موسم کافی معتدل ہوتا ہے۔ جمعہ پڑھانے کے لیے جب استاد صاحب نکلتے تو اکثر ایسا ہوتا کہ یا تو خود بلا لیتے یا رستے میں جہاں بھی میں ملتا مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا دیا۔ تو استاد صاحب قبلہ نے مجھے بھی بٹھا لیا۔ اب آگے جب دربار شریف پہ پہنچے تو منظر یہ تھا کہ ایک صاحبزادہ صاحب ایک جمعے کے وقت شکاری کتے لے کے شکار کے لیے جا رہے تھے۔ اب کوئی اور مولوی ہوتا تو جا کے اپنے موضوع کے مطابق تقریر کر کے جمعہ پڑھا کے واپس آ جاتا، اپنی کرسی بچا لیتا، اپنی نوکری بچا لیتا، لیکن میرے استاد کی شان کیا تھی، جا کے ممبر پہ بیٹھے اور پھر مریدین نے بھی سنا، سجادہ نشین صاحب نے بھی سنا، اور ساری دنیا نے سنا کہ میرے استاد کی زبان اس طرح حق و صداقت کی ترجمان کر رہی تھی کہ شیخ الاسلام نے اپنی قبر اندر میں ناز کر رہے ہونے سے میں نے کیسا ہلا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جب تک سورج چاند رہے گا میرا نام رہے گا۔ حاضرین محترم، یہ استاد محترم کی سب سے اولین خوبی تھی کہ حق گوئی کا دامن میرے استاد نے کبھی نہیں چھوڑا، کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کوئی پیر ہو یا عالم ہو، میرے استاد نے جسے برحق سمجھا ہے اس بات کا پہرا دیا ہے۔ اور زندگی کے آخری 10 سالوں میں آپ سب جانتے ہیں ایک مسئلے پہ علماء کے ساتھ اختلاف ہوا، میرے استاد محترم کی کردار کشی کی گئی، ان کے خلاف کتابیں لکھی گئی، ان کے خلاف جلسے کیے گئے، ان کی ذات اقدس پہ کیچڑ اچھالنے کی ناپاک اور مضمون کوششیں کی گئی، لیکن جب بھی بات ہوتی استاد محترم کا جواب کیا ہوتا؟ میرے استاد فرماتے میرے ساتھ رب کا قرآن بھی ہے، میرے ساتھ مصطفیٰ کی حدیثیں بھی ہیں، اگر کوئی میرے ساتھ نہیں چلتا نہ چلے، کوئی میری تائید نہیں کرتا نہ کرے، مجھے اس بات پہ تسلی ہے امام ابو حنیفہ سے لے کر فاضل بریلوی تک ساری امت کے علماء میرے ساتھ ہیں۔ حاضرین محترم، یہ پہلی صفت تھی، اور دوسری شان سنو، آج
علماء کرام نے اور واعظین کے طبقے نے جو ماحول پیدا کر رکھا ہے، میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا، آپ سب جانتے ہیں میرے استاد محترم کو رب کریم نے دین کے لیے وہ اخلاص عطا کیا تھا کہ خدا کی قسم اگر میرے استاد کے بس میں ہوتا تو وہ اپنے خون کا ایک ایک قطرہ نکال کر سنیت کے عروج کے لیے وقف فرما لیتے، اور حقیقت یہ کہ میرے استاد نے ایسا کیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا رات کو 2 بجے 2:30 بجے خطابات سے واپس آ رہے ہیں، میں بھی خطابات کے لیے جاتا ہوں، حالانکہ ینگ ہوں، جوان ہوں، لیکن رات کو بندہ 2 بجے 2:30 بجے آئے، پھر نماز فجر پڑھ کے سبق پڑھانے کے لیے بندہ تیار نہیں ہو سکتا، پھر چاہتا ہے کہ بستر ہو 2 4 6 گھنٹے بندہ آرام کرے، سارا دن سوئے اور تھکاوٹ اتارے، لیکن میرے استاد کو رب نے وہ روحانیت عطا کی تھی اور محمد مصطفیٰ کی وہ نظر رحمت تھی، ساری رات سفر بھی ہے، تکالیف بھی ہے، ساری رات خطابات بھی ہے، اور جب دن کو سورج طلوع ہوتا ہے میرے استاد مسجد تدریس بچھا کے بیٹھ گئے، رات تقریروں میں بسر ہو رہی ہے، دن سارا تدریس کے اندر صرف ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے اور میرے استاد گرامی کا مقام سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من خرج فی طلب العلم لیحیی به الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ دین کو طلب کرنے کے لیے، دین کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور اس کی آرزو کیا تھی؟ آرزو یہ تھی کہ مجھے رب علم دین عطا کرے اور میں علم دین حاصل کر کے دین کو نئی زندگی دے دوں، دین کا احیاء کروں، دین کی تجدید کروں۔ اللہ اکبر، ابھی دین کا طالب علم ہے، ابھی عالم نہیں بنا، ابھی شیخ الحدیث نہیں بنا، ابھی مفتی نہیں بنا، ابھی مصنف مدرس اور مناظر نہیں بنا، سرکار نے فرمایا گھر سے نیت لے کر نکل پڑا، رستے میں اس کی بہت باتیں ہو گئی، ابھی تعلیم کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، فرمایا فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، اس طالب علم کا مقام یہ ہے جب وہ فوت ہوگا قبر میں پہنچے گا اللہ کریم فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ، اور اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف جنت میں 1 درجے کا فرق رہ جائے گا۔ میرے بھائیوں مجھے سوال کا جواب دینا، طالب علم ہو، ابھی تکمیل نہ ہوئی ہو، ابھی صرف نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، ابھی علم دین حاصل نہ کیا ہو، رستے میں موت آ جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجہ نبوت کا فرق رہ جاتا ہے۔ ارے میرے استاد نے تو 53 سال علم دین حاصل کر کے اس کو پڑھایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جب تک سورج چاند رہے گا شاہی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا شاہی تیرا نام رہے گا۔ اگر طالب علم کو رب کریم یہ مقام عطا کرتا ہے تو پھر جس استاد محترم نے، جس شیخ الحدیث نے ہر میدان میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنیت کے عروج کے لیے وقف کیا ہے، ہم رات کو 12 بجے مطالعہ کر کے اٹھتے، استاد صاحب کے پاس پڑھا کرتے، یہ سوچتے کہ استاد صاحب تقریر سے بھی آئے ہیں اور ابھی پہنچے ہیں، اب آرام فرما چکے ہوں گے، خدا کی عزت کی قسم ہے رات کو 1 بجے بھی اگر دیکھا ہے لائٹ جل رہی ہے، استاد مطالعے میں مصروف، کتابوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، اور حالانکہ یہ وہ کتابیں تھیں، وہ کتابیں کہ آج بڑے بڑے مولویوں نے شاید ان کتابوں کو ایک مرتبہ بھی اول سے آخر تک نہ پڑھاؤ، میرے استاد نے سینکڑوں دفعہ ان کتابوں کو پڑھا، ایک کتاب حفظ کر چکے تھے، لیکن پھر بھی شان کیا ہے، سفر میں ہے تو کتابیں گاڑی میں ساتھ ہیں، میرے پاس مدینہ میں تشریف لے گئے خطاب کے لیے، وہاں سے خطاب کے بعد اگلے دن عقیدہ ختم نبوت میں استاد صاحب کا خطاب تھا، حالانکہ اتنا کثیر مطالعہ تھا ختم نبوت پہ، لیکن رات کو وہاں آنے کا تھا تو مجھے فرمایا تمہاری لائبریری میں جتنی بھی ختم نبوت کی کتابیں ہیں ساری لا کے میرے پاس ہیں، میرے کتابیں پیش استاد صاحب پڑھتے رہے اور جو کتابیں پسند نہیں اپنی گاڑی میں رکھی، رستے میں بھی مطالعہ فرماتے رہے، یہ انداز تھا علم دین کے ساتھ محبت کا، سفر میں ہے یا حضر میں ہے، تندرست ہے یا بیمار ہے، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دین کی ناموس اور عزت کے تحفظ کا خیال ان کے دلوں کے اوپر حاوی تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دوست مولانا عطا المصطفیٰ علوی صاحب جو فیروکا کے رہنے والے ہیں، ان کے بھائی حنفیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن استاد صاحب کا انتقال ہوا، فرماتے نماز جنازہ پڑھ کے رات کو میں لیٹا، خواب کے اندر دیکھا کہ استاد محترم سبز رنگ کا لباس پہنے ہوئے جلوہ فرما. میں نے سلام پیش کیا، قبلہ استاد صاحب نے جواب دیا. میں نے عرض کیا حضور یہ فرمائیے کہ آپ کے جنازے کی خصوصیت کیا تھی؟ تو قبلہ استاد گرامی نے خواب کے اندر میں فرمایا کہ بیٹا میرے جنازے کی خصوصیت یہ تھی کہ جس نے بھی میری نماز جنازہ میں شرکت کی ہے، رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، وہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. میں نے سوچا شاید کوئی وہم ہوگا، شاید کوئی دل کا خیال ہوگا. تھوڑی دیر میں بیٹھ کے کچھ پڑھتا رہا، پھر نیند نے لمبا کیا، پھر لیٹ گیا. جو ہی آنکھ لگی استاد محترم پھر اسی لباس میں سامنے آ جاتے ہیں. میں پھر وہی سوال کرتا ہوں کہ قبلہ آپ کی نماز جنازہ کا خاص بات کیا تھی؟ استاد محترم کا پھر وہی جواب ہے کہ رب کریم نے میری نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے سب عاشقوں کی بخشش و مغفرت فرما دی. حاضرین محترم، میری گفتگو کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں استاد محترم کی خصائص میں سے تیسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا خوف ان پہ اتنا غالب تھا کہ کسی اور سے وہ ڈرنے والے نہیں تھے. دین کے لیے اخلاص بھی تھا. اور تیسری شان کیا تھی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور صرف ہم نے نہیں ہزاروں عاشقوں نے دیکھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی ہے. میرے آقا نے اپنے دین کے پروانوں کو، اپنے دین کے خادموں کو، اپنے دین کی بقا کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے والوں کو آج سے صدیوں پہلے میرے نبی نے ایک بشارت دی تھی. زبان رسالت سے ایک جملہ نکلا تھا جو حضور شیخ الحدیث صاحب کا وصال ہوا تو رب نے اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی صداقت ساری دنیا میں واضح فرمائی. وہ جملہ کیا تھا؟ بڑی توجہ چاہوں گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نَدَّ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ. سرکار نے فرمایا تھا اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ چمکدار رکھے، اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ روشن رکھے کہ جو میری حدیث سنتا بھی ہے، میری حدیث کو یاد بھی کرتا ہے اور میری حدیث کو آگے پہنچاتا بھی ہے. یہ سرکار نے دعا دی تھی صدیوں پہلے. حاضرین محترم، اب اس کا منظر کیسے دیکھا دنیا والوں نے. میرے والد گرامی جو حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی شاگرد الحمدللہ ہماری 2 نسلوں کو استاد صاحب کی غلامی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے استاد گرامی میرے والد صاحب نے بھی، میرے تایا محترم نے بھی مکمل درس نظامی کی کتابیں قبلہ استاد صاحب سے پڑھی، اور میں نے بھی اور میرے بڑے بھائی نے بھی 5 سال تک قبلہ استاد گرامی کی خدمت میں ذانوِ قلم مستحق کی. ہمیں بدھ والے دن جب یہ پتہ چلا کہ قبلہ استاد گرامی کی صحت انتہائی علیل ہو چکی ہے تو میں اپنے قبلہ والد گرامی کے ساتھ بدھ والے دن صبح 8 بجے سرکار میں ہم حاضر خدمت میں. قبلہ استاد صاحب پہ غنودگی کا عالم تھا. جب بھی 2-3 گھنٹے بعد آنکھ کھلتی تو ہاتھ بڑھا کر میرے والد گرامی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے. اور مجھے کیونکہ پیچھے کچھ کتابات تھے، مصروفیات تھی، میں سارا دن بدھ کو نماز عشاء تک استاد صاحب کے قدموں میں حاضر رہا. رات 10 بجے میں وہاں سے چلا واپس جانے کے لیے اور صبح 3 بجے میں اپنے گھر واپس پہنچا. اور اگلے دن قبلہ استاد صاحب کا 7:30 بجے کے قریب وصال ہوا اور وصال سے 2 گھنٹے پہلے استاد گرامی نے میرے والد گرامی کو اپنے ہاتھ سے آگے کر کے ان کی پیشانی پہ بوسا دیا. یہ آخری بوسا تھا جو استاد محترم نے کسی بندے کو دیا. وہ میرے والد گرامی تھے. تو میرے والد گرامی حنفیہ یہ بیان کرتے ہیں
کہ حالت پہلے نقاہت تھی، کمزوری تھی، علالت تھی اور چہرہ مبارک پہ کمزوری کے آثار تھے، لیکن جو ہی روح اقدس کے پرواز کرنے کا وقت آیا تو خالق کائنات نے اس حدیث پاک کا میرے استاد گرامی کو اس کا مصداق بنایا کہ جس نے بھی دیکھا اسے پتہ چلا کہ رسول مصطفیٰ دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ اب چار یار اور یہاں پر یا علی کچھ بدباطن لوگوں نے جب یہ پروپیگنڈا کیا کہ چہرہ نہیں دکھایا جا رہا، زیارت نہیں کروائی جا رہی، اصل میں بات یہ ہے کہ جس کے اندر خود کھوٹ ہو تو اسے ساری اپنے جیسے نظر آئے، جس کے اپنے گھر کی حالت یہ ہو کہ مولوی صاحب ساری زندگی نبیوں ولیوں پہ بھوکتے ہوئے مر جائے تو بیٹے بھی منہ نہ دیکھ سکے تو وہ ایسی باتیں تو کریں گے۔ آج بھی الحمدللہ انٹرنیٹ پہ میرے استاد گرامی کا چمکتا ہوا چہرہ موجود ہے اور آستانہ عالیہ مکان شریف وادی سون کے سجادہ نشین حضرت صاحبزادہ حامد عزیز صاحب اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر یہ بیان کر رہے تھے، میں نے خود سنا، فرماتے جب مغرب کے بعد نماز جنازہ ادا ہو چکی تو میں زیارت کے لیے حاضر ہوا، ایک طرف مغرب کے بعد کا وقت تھا، اندھیرا چھا چکا تھا، ایک طرف بڑی پاور کا بلب چل رہا تھا، دوسری طرف قلعہ استاد گرامی کی چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت صاحبزادہ حامد عزیز صاحب فرماتے مجھے رسول اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ چمک بلب کی روشنی میں بھی نہیں تھی جو اشرف العلماء کے چہرے کے اندر۔ عزیز محترم الحمدللہ یہ عاشق کا چہرہ تھا اور اس عاشق کا چہرہ تھا جس کی جلوتیں بھی ذکر مصطفیٰ میں، خلوتیں بھی ذکر مصطفیٰ میں۔ میں اپنے استاد کی ایک دو باتیں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ استاد صاحب قبلہ مجھے بتایا کرتے، فرماتے کہ جب میں حیدرآباد میں 2 سال پڑھانے کے لیے گیا تو چونکہ اپنے شہر سے دور تھا، وہاں اتنی زیادہ مصروفیت نہیں ہوتی تھی، تو میں نے سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت شان پہ کتاب لکھی جائے۔ جو وقت بچتا تدریس سے سورہ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر لکھنا شروع کر دی، تفسیریں مطالعے میں آئیں، استاد محترم فرمایا کرتے رات کا وقت ہوتا، سب طلباء اپنے اپنے کمروں میں ہوتے، میں تفسیریں لے کے بیٹھ جاتا، سورہ کوثر کی تفسیر کا مطالعہ شروع کر دیتا، نکات جمع کرنا شروع کرتا، جس آیت کو پڑھتا آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کے نئے منظر سامنے آتے، کمرے میں اور کوئی موجود نہ ہوتا، کمرہ خالی ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام کے انوار کی بارش شروع ہو جاتی، گنبد خضرا سے رحمتوں کے دروازے کھل جاتے، میرے استاد گرامی مطالعے میں غرق ہوتے۔ استاد گرامی فرماتے ہیں وہ 2 سال جو میں نے گزارے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزاری کہ ساری رات عشق مصطفیٰ میں میری آنکھیں تر نہ رہی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا۔ استاد صاحب فرماتے ساری رات آقا کے ہجر میں روتا رہتا، ان کے تذکرے سن کر پڑھ کر دل کی بارفتگی پہ عجیب اضافہ محفوظ ہوتا رہتا۔ کتاب مکمل ہو گئی، کوثر الخیرات کے نام سے جب کتاب چھپی علماء کے پاس پہنچی تو حیدرآباد کے ایک سید عالم دین اولاد رسول رات کو سوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار تشریف فرما ہے اور حضرت اشرف العلماء کی کوثر الخیرات سرکار پڑھ بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں جس پہ ماں راضی ہو جائے رب اسے جنتی بنا لیتا ہے، اونچی آواز سے کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس پہ باپ راضی ہو جائے رب اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ میرے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور میرے استاد کے اپنے امام
تو جس پہ مدینے والا راضی ہوگا اس پہ رب بھی راضی رہے گا۔ جس کی کتابوں پہ بھی نبی راضی، جس کے عمل پہ بھی سرکار راضی، جس پہ پیر بھی راضی، جس پہ پیروں کا پیر بھی راضی ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین جب مناظرہ جنگ ہوا، حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور قبلہ شیخ الحدیث صاحب کو خط لکھا اور مناظرے کے فتح حاصل کرنے پہ مبارکباد بھی دی، اور حضور شیخ الاسلام نے دعوت کا بھی اہتمام کیا، اپنے پاس بلایا۔ اور ایک موقع پر جب آستان پاک کے صاحبزادگان کے ساتھ کچھ معاملات اس طرح کا شکار ہوئے، حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے ایک دن اپنے تینوں صاحبزادوں کو بٹھایا کہ میں بالکل اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے آج ان مولویوں کو جو اپنے آپ کو آستان پاک کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں اور میرے استاد کے قد و قامت کے حساب سے ان کا شمار دونوں میں بھی نہیں ہو سکتا، اور میرے استاد پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی کوئی ایک ڈھنگ کا کتابچہ بھی نہیں لکھا، ارے جنہوں نے ساری زندگی کسی کو کریمہ نے نہیں پڑھایا، وہ اس شخصیت پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ جن کے علم پہ زمین والے بھی ناز کرتے ہیں، آسمان والے بھی ناز کرتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے ایک طرف اپنے تینوں شہزادوں کو بٹھایا، ایک طرف قبلہ شیخ الحدیث صاحب کو بٹھایا، اور جملہ کیا کہا سننا، اور اگر جملہ سمجھ آ جائے پسند آ جائے تو داد دینا۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹو، میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے پرایا بیٹا لائق ہو تو وہ اپنے نالائقوں سے زیادہ پیارا لگتا ہے، پرایا پتر لائق ہو گئے اپنے نالائقہ نالوں ڈھیر پیارا لگ گئے۔ یہ الفاظ حضور شیخ الاسلام نے فرمائے اور فرمایا آج کے بعد میری بات یاد رکھ لو، جس نے محمد اشرف کا دل دکھایا اس نے قمر الدین کا دل دکھایا، جس نے محمد اشرف کی عزت کی ہے اس نے شیخ الاسلام کی عزت کی ہے، جو اس کے در پہ غلامانہ حاضر ہوا ہے وہ یوں ہی سمجھے کہ شیخ الاسلام کے در پہ حاضر ہوا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے استاد گرامی پہ کہ عوام تو ان پہ ناز کرتی ہی تھی، ان پہ پیر کو بھی ناز تھا، ان پہ اساتذہ کو بھی ناز تھا۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ حکم دیا گیا کہ میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میرے استاد محترم نے کیسے کیسے ہیلے تراش کے امت مسلمہ کو عطا کی۔ آج جو لوگ میرے استاد کے خلاف بولتے ہیں ان سے کہو کہ استاد محترم کے بڑے شاگرد جو ہیں ان کا رتبہ تو بڑا بلند ہے، ارے آخری 10 سالوں میں جنہوں نے میرے استاد سے پڑھا ہے ان کے مقابلے کا بھی اپنا کوئی شاگرد لا کے کھڑا کرے تو ہمیں بھی پتہ چلے، ہم بھی دیکھیں۔ ارے میرے استاد تو وہ تھے ان کے پاس کوئی پڑھنے کے لیے نہیں صرف سننے کے لیے بھی بیٹھا ہے تو اس کا شمار بھی آج اہل علم میں ہوتا ہے۔ میں سیاح شریف میں جب آیا میں رستے میں بھی یہ بات کر رہا تھا، دیکھیں قاعدہ یہ ہے جب ایک استاد کے سامنے کلاس آتی ہے تو کلاس میں ہر طالب علم ایک جیسا ذہین نہیں ہوتا، ہر طالب علم کی ایک جیسی ذہانت نہیں ہوتی، ایک جیسا ظرف نہیں ہوتا، کوئی بڑے ذہین بھی ہوتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں، محنتی بھی ہوتے ہیں۔ میں خدا کے گھر میں بیٹھ کر خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے یہ کہتا ہوں سیال شریف میں میرے استاد کے حلقہ درس میں جو سب سے نالائق بھی تھے آج ان پہ بھی دنیا ناز کرتی ہے، آج وہ بھی خطیب بھی ہیں، آج وہ لوگوں کو مسائل بھی بتا رہے ہیں، لوگوں کی دینی مشکلات کا حل بھی پیش کر رہے ہیں۔ ارے جس کے نالائقوں کا حال یہ تھا اس کے لائقوں کا عالم کا حال۔ شیخ الحدیث علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنیوں کا وہ امام، سنیوں کا وہ پیشوا کہ جسے آج عجم نہیں عرب بھی سلام پیش کرتا ہے، جس کی لکھی ہوئی عربی کتابیں آج عرب علماء اپنے مدارس کے سلیبس کے اندر شامل کرتے ہیں، پڑھتے بلیال شریف میں، بلیال میں چھٹیاں ہوتی ہیں گھر نہیں جاتے، سیال شریف شیخ الحدیث صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، ان کے پاس آ کے کتابیں پڑھتے ہیں، اور میرے استاد کی شان رحمت کیا ہے، شان شفقت کیا ہے۔ علامہ شرف صاحب فرمایا کرتے کہ
کہ میں دوران تربیت اکثر بیمار رہتا، صحت اچھی نہیں ہوتی تھی. شیخ الحدیث صاحب کا انداز کیا تھا؟ سبق بھی پڑھاتے ہیں، علم کی خیرات بھی دے رہے ہیں، اور میرے لیے کھانے بھی استاد صاحب کے گھر سے پک کے آ رہے ہیں. گھر جاتا ہوں تو کرایہ بھی دیتے ہیں، وہاں رہتا ہوں تو کھانے بھی کھلاتے ہیں، اور علمی خیرات بھی عطا کرتے ہیں. ایک سے ایک بڑھ کر علامہ عبدالرزاق بطالوی شیخ الحدیث اسلام آباد کے اندر آج موجود ہیں. یہ وہ مرد کلندر ہے جس نے 7 سال تک قبلہ استاد صاحب کے پاس پڑھا. آج انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنی شروع کی ہے. 30 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر ہے، 30 جلدوں کے اندر. اور قدوری شریف پہ، نور العزا پہ، کنز الدقائق پہ، ہدایہ بلین الرقیبین پہ، سراجی پہ، نخبۃ الفکر پہ، کس درس نظامی کی ہر کتاب پہ عربی حواشی بھی ہیں، اردو شروحات بھی ہیں. اور وہ علامہ عبدالرزاق بطالوی فرماتے ہیں میں گیا تو بہت ساروں کے پاس ہوں، ایک ایک در کی خاک چھانی ہے، ایک ایک دروازے پہ گیا ہوں، لیکن برملا یہ کہتا ہوں مجھے مدرس بنایا ہے تو اشرف سیلوی نے بنایا. اور حاضرین محترم، آخر میں میں آپ کو اپنے دل کی بات عرض کروں. 16 سال مدرسوں میں رہا، 16 سال. 14 سال کا تھا تو گھر سے نکلا، بڑے بڑے نامی گرامی مدرسوں میں گیا. لاہور کے، میں نام نہیں لیتا تھا کہ کوئی اس سے توہین کا شائبہ نہ پیدا ہو، اسلام آباد، راولپنڈی کے، کراچی کے، سندھ، حیدرآباد کے، ملتان کے مدارس میں گیا، اور دورہ حدیث کی کلاسوں میں جا کر شیوخ الحدیث کے لیکچر سنے، صحیح بخاری کے، صحیح مسلم کے، دورہ تفسیر قرآن کے لیکچر سنے. مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے کل اللہ قدوس کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اگر غلط بیان نہیں کروں گا آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے. رب کی پکڑ بڑی شدید ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے. مسجد میں بیٹھ کر جمعہ المبارک کے مقدس دن میں ہزاروں عاشقوں کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں، وہ مدرسے جن میں سینکڑوں طلباء، ہزاروں کے حساب سے طالبان علم اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگ موجود تھے، ان کے پاس ان کے حلقہ درس میں جا کے میں نے حدیث کی کتابوں کے درس بھی سنے، بخاری مسلم کے سبق بھی پڑھے ہیں. لیکن علم کا جو سمندر مجھے استاد محترم کے ہاں ملا ہے، خدا کی قسم کہیں نظر نہیں آیا. سرگودا میں جب حاضر ہوا، بیضاوی شریف علماء جانتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر ہے جس کی 2.5 پارے درس نظامی کے نصاب میں شامل ہیں. میں نے الحمدللہ پہلا پارا استاد صاحب کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا. روزانہ 2 یا 3 آیات مبارکہ استاد صاحب پڑھا. کتنی آیتیں؟ 2 یا 3. اور جب میرے استاد کا در علم کھلتا اور اس علم کے سمندر کے اندر طغیانی آتی تو پتہ یہ چلتا تھا کہ اس علم کے سمندر کے اندر امام غزالی کی، امام رازی کی، امام سیوطی کی، امام بیضاوی کی، امام ابن حجر اسقلانی کی، امام آلوسی کی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، ملا علی قاری کی، ان سب کی علمی فقاہتوں کو اور ریاستوں کو جمع کیا جائے تو جو نام بنتا ہے محمد اشرف سیالوی کا نام ہے. یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی جب تک سورج چاند رہے گا، سیالوی تیرا نام جب رہے تک گا، سورج چاند رہے گا، سیالوی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. سیالوی تیرا نام رہے گا. 2 یا 3 آیتیں ہم پڑھتے اور 2 یا 3 آیتوں کا سبق 2.5 گھنٹے کے اندر مکمل ہوتا. پہلے یہ بیان کرتے اس آیت میں صرفی مسائل کون سے ہیں، اس میں نحوی مسائل کون سے ہیں، اس میں بلاغت کے مسائل کون سے ہیں، اس میں عقائد کون سے ہیں، اس میں شرعی احکام کون سے ہیں، اس آیت کے معارض دوسری آیتیں کون سی ہیں، اس کے معارض حدیثیں کون سی ہیں، ان حدیثوں میں اور آیتوں میں تطبیق کیا ہے، اس کی تفسیر امام آلوسی نے کیا کی ہے، امام رازی نے کیا کی ہے، علامہ ثناء اللہ مظہری نے کیا کی ہے، شیخ عبدالحق نے کیا کہا ہے. ایک ایک اقوال بھی بیان کرتے ہیں. اور مدرسین میں ہوتا یہ ہے، کتاب نظر کے سامنے ہے، کتاب کو دیکھ کے پڑھاتے جا رہے ہیں، صفحہ پلٹ جائے، اگر ہوا سے بھی پلٹ جائے تو تقریر بند. صفحہ آگے پیچھے ہو رہے. بلکہ استاد صاحب ہنسا کرتے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے کچھ مدرسین ایسے بھی ہوتے ہیں
اگر کسی جگہ پہ لا یجوز لکھا ہوا ہو اور لا نہ نظر آئے تو وہ یجوز کی تقریر ہی کر دیتے ہیں طالب علم، اور بعد میں پتہ لگا کہ نہیں جی یجوز تو نہیں تھا، لا یجوز تھا، تو پھر لا یجوز کی تقریر شروع کر دی، پہلے جائز بنا دیا پھر ناجائز۔ میرے استاد کی شان یہ تھی کتاب کھلی ہوئی ہے تو تب بھی علم کا سمندر رواں ہے، اور جب سب کے اقوال بیان کر دیے پھر کتاب بند ہو جاتی تھی، پھر علم مصطفیٰ کا دروازہ
جگہ عطا فرمائے اور حضور شیخ الاسلام کے مقدس قدموں کے اندر ان کو جگہ نصیب کرے اور اپنے اساتذہ گرامی قدر کی معیت نصیب کرے اور حضور کی سیال کے صدقے میں بہترین ہمیں بھی ان کے مشن کو سمجھنے کی اور استقامت کے ساتھ آگے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکہ گئے ساٹے سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکہ گئے ساٹے سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکہ گئے ساٹے سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکہ گئے ساٹے سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکہ گئے اتھے روندیاں چھوڑ کے سجنا نو جگ تو پردہ فرما گئے روندیاں چھوڑ کے سجنا نو اتھے روندیاں چھوڑ کے سجنا نو جگ تو پردہ فرما گئے ساٹے سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکہ گئے محمد اشرف نہ سونا جیون نہ سونا ہے جوان سونا ہے محمد اشرف سورج چاند رہے گا سیالی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا سیالی تیرا نام رہے گا اشرف نہ سونا جیون نہ سونا ہے جوان سونا ماں پیو نے رکھیا نہ جیڑا حسن دی لاج نبھا گئے ماں پیو نے رکھیا نہ جیڑا ماں پیو نے رکھیا نہ جیڑا حسن دی لاج نبھا گئے ساٹے سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکہ گئے اتھے روندیاں چھوڑ کے سجنا جگ تو پردہ فرما گئے ساٹے دن سنگندے سیالوی دے سائی چرچے یار سیالوی دے ساکے در سنگندے سیالوی دے سائی چرچے یار سیالوی دے قرآن حدیث دے ہر پاسے ویکھو موتی آپ لٹا گئے قرآن حدیث دے ہر پاسے قرآن حدیث دے ہر پاسے ویکھو موتی آپ لٹا گئے ساٹے سیالوی صاحب دنیا تو زندگی دا سفر مکہ گئے عالم علم شریعت دے حلوہ کے براز حقیقت دے عالم علم شریعت دے حلوہ کے براز حقیقت دے پورے ملک تے ویکھو ہر پاسے سرکار دا فیض کھنڈا گئے پورے ملک تے ویکھو ہر پاسے پورے ملک تے ویکھو ہر پاسے تواڈے پلے کا شپنگ پہ سٹیج پہ پڑھ دے کرے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سلامت نہیں کرنے گلے آپ نے شخصیت کا تعارف کرے سبحان اللہ سبحان اللہ ہی بتائے گا کہ یہ بتائے ہونا حقی ناظروں اس سارے سماع واسطے سبحان اللہ کی آواز سبحان آپ عالم علم شریعت دے حلوہ کے براز حقیقت دے پورے ملک تے ویکھو ہر پاسے سرکار دا فیض کھنڈا گئے پورے ملک تے
کرام آپ نے خطاب سنا تو یقیناً بے شمار کافی معلومات آپ کو قبلہ شیخ الحدیث علیہ رحمت صاحب کے حوالے سے آپ کو ملی ہوگی، اور اپنی محبت کے اظہار خطاب سننے کے بعد لازمی کمنٹس کے اندر کیا کریں۔ ہمارے اس چینل کو فالو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ہمارا دوسرا چینل ہے قاری محمد وقار الحسن چشتی کے نام سے، اس کے اوپر صرف خطباء کے بیان اپلوڈ ہوتے ہیں۔ فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے قبلہ شیخ الحدیث صاحب کے نام سے بنا ہوا، اس کو فالو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔